hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. İçimizde bir tane hain kalmasa dışarıdaki 1000 tane soysuzun gücü bizi yıprarak, bizi durdurmak ister. Lakin coşkun bir sel gibi onların üzerlerine atacak. Kanla... Gelen kanla. Şimdi sıra düşmanın kellesini almaya. Demaya yetmez. Şehitlerimizin her bir damla kanı bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Süleyman Şah oğlu Ertuğrul, bilinsin ki bu topraklarda kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz. Sulh içinde bu gayrı hepimiz yurdumuzu, ticaretimizi huzur içinde yaşayacağız. Adaletle güçlü kılacağız. Bu topraklardaki herkes İnancında zulüm ve korku ortadan kalkmış, yerine adalet gelmiştir. Sükunet, birlik, işte yasamız budur. बातें मैं चाहता हूं कि तुर्की की तारीख के बारे में भी जाहिर बात है कि ये इस वक्त तफसील के साथ तो बयान करने का कोई इम्कान नहीं है। चंद बातें मैं चाहता हूं कि सेलियंट फीचर्स आप हजरात के सामने आ जाएं। यूं समझिए कि 13वीं सदी ईस्वी, ये 20वीं सदी ईस्वी खत्म हो रही है, आज से 700 साल पहले के माहौल में आप जाइए। उस वक्त खिलाफत बनु अब्बास का खात्मा हुआ। 1258 ईस्वी में फॉल ऑफ बगदाद, तातारियों के हाथों बगदाद की तबाही हुई और खिलाफत बनु अब्बास का चिराग गुल हो गया। अरबों की सियादत और क़यादत उस वक्त से खत्म हो गई। जो खला पैदा हुआ वो उस कौम ने पुर किया जिनके हाथों अजाब आया था। है आया फितना तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। एक इंटरिम पीरियड तो ऐसा गुजरा है कि जिसमें तवाइफुल मुलूकी थी। जाहिर बात है कोई बड़ी तहजीब, बड़ा तमद्दुन, बड़ी सल्तनत खत्म होती है तो दोबारा उसकी जगह पर किसी दूसरे स्ट्रक्चर के बनने में वक्त लगता है। दरमियान में वो तवाइफुल मुलूकी, छोटे छोटे सुल्तान, छोटे छोटे उमरा, छोटी छोटी हुकूमतें पूरे आलम इस्लाम। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जो तुर्क एक असल में यूं समझिए कि एक नस्ल है, कौम है। हम मुगल को अलहदा समझते हैं, तुर्कों का असल में मुल्क भी तुर्क है। ये सब तुर्कान है, इनकी मुख्तलिफ नस्लें। तुर्कान तैमूरी को हम मुगल कहते हैं। तुर्कान सफवी की हुकूमत कायम हुई ईरान में। तुर्कान तैमूरी यानी मुगलों की बहुत बड़ी ममलकत कायम हुई हिंदुस्तान में। तुर्कान सल्जूकी सबसे पहले दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे और वो खिलाफत बनु अब्बास के दौर में ही बहुत काफी पावरफुल हो चुके थे। छोटे छोटे इलाकों में उनकी हुकूमतें थी। उसी जमाने में मशरिक और मगरिब में हर जगह पर पूरे आलम इस्लाम में सबसे ज्यादा मजबूत हुकूमतें जो थी वो गुलामों की थी। हिंदुस्तान में 1206 में दिल्ली के तख्त पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे गुलाम थे। फिर वो अल्तुतमिश के सब खानदान गुलामा है। उधर मिस्र में मजबूत हुकूमतें दो ही थी। हिंदुस्तान में खानदान गुलामा की, उधर मिस्र में ममालिक, ममलूक कहते हैं गुलाम को, मिल्कियत है। ये सब तुर्क है। तो इन दोनों की हुकूमतें अजीम तरीन कायम हुई। हिंदुस्तान में तो दौर कई आए।
ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان، کچھ 350 برس تو اس میں گزرے، 1206 سے 1526 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوتی رہی۔ پھر 1526 سے مغل آئے، کہنے کو تو 1857 تک رہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہیں ان کے، جن کو کہا جائے کہ صحیح ان کی عظمت کا دور ہے۔ یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا تو خیر نہ ہی شمار کیا جائے، اکبر ہے، جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اورنگزیب، اس کے بعد جو ہے طوائف الملوک ہندوستان میں بھی ہو گئی۔ لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ اکثر لوگ چونکہ اس میں بھی مغالطے میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، امریکہ کے ڈاکٹرز بھی اس مغالطے میں تھے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے تو یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے، اس کوئی تعلق نہیں، یہ تو ترک ہے۔ عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا، اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی، ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اناطولیہ پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں، لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا، صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی، اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، مغلیہ دور آیا ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے، لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم ہے، کوئی دخل نہیں، عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں، کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سکڑ گئی۔ پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیا کوچک، اناطولیہ کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% ان کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے، آج بھی وہ مملکت قائم ہے، اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے 400 برس تک خلافت رہی، ویسے تو 600 برس سے زائد ہو چکے ہیں، 1288 سے لے کر اور یہ 1992 تک، یہ تو 700 سال کی حکومت ہے، لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے شروع ہوئی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے، جب کہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، عظیم ترین 3 بر اعظموں پر، دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی، پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے سب پورا ایشیا مائنر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ، تمام بلقان سٹیٹس، ہنگری اور یہ علاقے جو ہیں یوگوسلاویہ، سب کے سب جو ہیں یہ ایک مملکت 3 بر اعظموں کے اوپر محیط۔ تو 1520 سے خلافت شروع ہوئی ہے، اور 1920 سے لے کر 1924 4 سال میں درجہ بدرجہ ختم ہوئی ہے، وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درجے کیا ہیں، ایک دم ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ وقت لگا ہے، 4 سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے، 400 برس تک قائم رہی، اور 4 برس میں پھر وہ زمین ہو گئی۔ اور خاص طور پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھیں، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے رہے۔ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت زید، حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہی کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے، نفس زکیہ ان کا لقب ہے۔ تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے پورے 400 برس میں پورے عالم اسلام میں ترکوں کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، متفق علیہ خلافت پورے عالم اسلام نے، اگرچہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں تھا، خلافت کو مانتے تھے، جہاں کہیں کو حکومت بدلتی تھی وہاں سے منگواتے تھے اپنے لیے سند، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا خطبوں کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، 400 برس تک خلافت کا جاری رہنا، اور وہ اس شان کے ساتھ کہ اس کو کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علیہ متفق علیہ خلافت رہی۔ اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ جما لیجیے۔ اناطولیہ وہ تو آپ نے نقشے کے اندر دیکھا ہوگا، کافی بڑا رقبہ ہے، اور
اصل 97% ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں ہے، 3% جو ہے یورپ میں ہے۔ اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نصف ہے تقریباً۔ اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک شہر استنبول میں ہے۔ پورا ملک سطح مرتفع ہے، نہایت زرخیز، سرسب، شاداب، قابل دید، اونچائی نچائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی۔ دریا ہیں بکثرت، جھیلیں ہیں بکثرت میٹھے پانی کی، اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا، ہر شے ان کی اپنے ہاں موجود ہے، ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش اس طرح کی ہے، 6 دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول میں، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی تو وہی ہے۔ یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ نگینے کی طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے اس کا، جس پر واقع ہے۔ ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی ہے، بحر مارمورا، جسے ایک چھوٹی سی آبنائے ملاتی ہے بحیرہ اسود کے ساتھ، بلیک سی کے ساتھ، اس کو باسفورس کہتے ہیں۔ جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی، ادرا دانیال ڈارڈینیلیز، وہ ملاتی ہے اسے بحیرہ روم سے، لیکن بحیرہ مارمورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے اندر ہے گویا، یعنی یورپی ترکی اور ایشیائی ترکی کے مابین۔ اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت، اور عظمت پارینہ اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم پلہ ہو سکے۔ جتنی عظیم مسجدیں، عالی شان مسجدیں، اگرچہ اس وقت ان کی مینٹیننس نہیں ہے، برا حال ہے، خستہ حال ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی بہت خستہ حالت میں، اس کے ساتھ جو مسجد ہے، مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی ہے، لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹرز کا پورا گروپ آیا ہوا تھا، مقامی آبادی بہت کم، نہ ہونے کے برابر۔ اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، اور اسلام کی بے چارگی دیکھنی ہو تب بھی وہیں جا کر دیکھیے۔ یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ عظیم ترین مسجدیں وہاں ہیں۔ ہماری بادشاہی مسجد تو اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ صحن کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن وہ تو صحن ہے۔ باقی یہ کہ ان کے جو عظیم الشان ہال انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عظیم، جتنے بلند، ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد ان میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت حالت جو ہے ان کی اکثر و بیشتر خستہ ہے۔ ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو صاد ہے۔ اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ یہی تھا۔ یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے۔ وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت عالیشان ہے، اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے۔ ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز، ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لوگ موجود تھے۔ اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے کہ جمعے کی نماز، اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت، وہ بھی وہی نظر آتی ہے، استنبول میں نہیں۔ استنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر بری طریقے سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے۔ وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ملک ہے۔ باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے ہیں، لیکن معاشی حالات نہایت ناگفتہ ہیں۔ انفلیشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے۔ وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، چونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے، ندا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے، اور کس طرح یہودیوں نے انہیں ٹنگل کے اندر لے رکھا ہے، اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے کنزیومر گڈ، بس اس کی کھپت ہے،
جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی بہتات بازاروں میں بھری نظر آئے گی، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح، ایک عجیب کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے بھی، خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں جائیں چاہیں جا کے کھانا کھا لیں، آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہے، لیکن شراب پانی کی طرح پی جاتی، یہ بھی تضاد۔ یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا ایک گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ، ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف، اس نے ایک علاقہ بتایا اور اس نے کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں، رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے۔ ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب، باقی تو پیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا روز کے؟ ہاں روز پیتے ہیں۔ وہ بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی